Good evening and welcome to Tonight with Faria. SAARC कॉन्फ्रेंस में इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया. Let's take a look at the headlines tonight. आजादी की जिद्दोजहद में और दहशतगर्दी में फर्क है. वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का भारत को मुंह तोड़ जवाब. भारतीय वज़ीर दाखिला से सच बर्दाश्त ना हुआ, कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चल दिए. भारत कश्मीरियों के दिल जीतने में नाकाम रहा है, साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का एतराफ. क्या पाक भारत मुज़ाकरात का इम्कान अभी भी मौजूद है? पूछेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से, सेफमा के सेक्रेटरी जनरल इम्तियाज आलम से, दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से और भारतीय सहाफ़ी गुलदीप नैयर से. And a very warm welcome to the show and a very important day today. आज की खबर न सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम है बल्कि इंटरनेशनली भी इसके इम्प्लीकेशंस हैं. मकबूजा कश्मीर में जारी आज़ादी की लहर बढ़ती चली जा रही है और अब नज़र आ रहा है कि उसकी जो रिपरकशंस है वो किस कदर तेज़ी के साथ महसूस की जा सकती हैं. ख़ास तौर पर भारत का जो इस वक्त का बिहेवियर है उससे साफ जाहिर है कि तकलीफ हो रही है. भारतीय फौजों की फायरिंग से अब तक 77 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद उन नौजवानों की है जो बुरहान वानी की शहादत पर एहतजाज कर रहे थे. एक माह से जारी तहरीक को भारत कुचलने में हर तरीके का जोर लगा चुका है मगर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है. भारत की जानिब से तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं. निहत्ते शहरियों पर पैलेट गन्स इस्तेमाल किया गया. बेशुमार कश्मीरी बिनाई से महरूम हो गए. तमाम दुनिया इस बात को मानती है कि ये जुल्म है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मगर इसके बावजूद हर धर्मी से हमारे भी प्रोग्राम में एक इंडियन जनरल ने आकर ये बात कही कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है. एक अहम मरकजी किताब भारत के वज़ीर दाखिला राजनाथ हैं इस तमाम मामलात में, जो आज फिर दोबारा सेंटर ऑफ अटेंशन रहे. सार्क वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस में जब वो शिरकत के लिए आए तो उन्होंने इस मौके को भी अपना एजेंडा जो था उसको चमकाने का मौका समझ लिया. आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने राजनाथ की मौजूदगी में सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलकर कश्मीर में भारतीय मुजालिम की निशानदेही की, क्योंकि जो खुद भारत की तरफ से कोशिश ये की जा रही थी कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाए कि वो भारत में मुदाखलत करता है और बेतहाशा इल्ज़ामात उन्होंने लगाए. इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो चीख कर ये बात कह रहा है. एक्सेप्शंस होती हैं मगर ओवरऑल इंडियन मीडिया की हमेशा से ख़ास तौर पे हमने देखा है कि पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी बड़ी वन साइडेड रहती है. वो सिर्फ एक ही मौक़िफ़ देते हैं और वो मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित कर दिया जाए, पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क साबित कर दिया जाए जो उनके मुल्क में मुदाखलत कर रहा है. दो साइड जो स्टोरी की है उसको देखा ही ना जाए. इस हवाले से दोबारा इंडियन मीडिया तमाम अखबारात को देख लीजिए इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर उनके इंटीरियर मिनिस्टर की स्पीच को ब्लैक आउट कर दिया, जबकि पाकिस्तान का जवाब ये है, इस बारे में मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम कभी भी सार्क कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं दिखाते. ये इन कैमरा होती हैं और हमेशा से ऐसा होता है. ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ और भारतीय हुकूमत को भी फिर ये जवाब देना पड़ा जब उनका मीडिया अंधाधुंध इस तरफ उनको नजर आया कि एक ही किस्म की बम्बार्डमेंट कर रहे थे. जवाब क्या दिया पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने? लेट्स वॉच दैट. We believe it is important to maintain a differentiation between terrorism and freedom movements, particularly those which have been sanctified by the resolutions of the UN Security Council. We have seen brutal force being used against unarmed civilians. It is important to respect the fundamental human rights of the people and not suppress freedom, struggle in the name of fight against terrorism. बार बार भारत की कोशिश ये थी कई सालों से कि जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद है, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, उसको दहशतगर्दी कहा जाए. एक ऐसे शख्स को जो सोशल एक्टिविस्ट है, जिसने कभी बाहर निकल के कोई गन भी ना चलाई हो, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, उसको शहीद कर दिया. आज ये डिस्टिंक्शन पेश की हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने, खुल कर की, साफ अल्फाज में की. यकीनन ये पसंद नहीं आनी थी राजनाथ साहब को. राजनाथ साहब उठ कर चले
گئے کانفرنس سے، مگر کیوں چلے گئے؟ اس لیے کیونکہ یقیناً ان کا موقف بھی ہمارے سامنے ہے. آج جو تقریر تھی اس میں تو ہڈن ایجنڈا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا نام نہ لینے کے باوجود تمام انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھائی گئیں، مگر خود کیا کہہ چکے ہیں وہ یہ بات. لیٹس لسن ٹو ہم. اس حقیقت کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے کہ آج کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو بگاڑنے میں یعنی کسی کی اہم بھومکا ہے تو ہمارے پڑوسی کی بھومکا ہے، اس کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے. ادھیکش مہودیا، آج ہمارا پڑوسی کس پرکار کی ناپاک حرکتیں کر رہا ہے، بھارت کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں دو ٹوک شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں بھی آتنکواد ہے تو وہ پاکستان کے دوارا اسپانسرڈ آتنکواد ہے. ادھیکش مہودیا، مگر جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ تمام لوگوں سے ہر وقت جھوٹ نہیں بول سکتے. اسی طرح سے ایک اور بھی وزیر داخلہ ہوتے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرتے تھے، مگر آج وہ سچ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج جب ایک جانب موجودہ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سارا الزام پاکستان پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب ایک سابق وزیر داخلہ چدمبرم حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کشمیر میں آزادی کی تحریک کو بھارت کی اپنی غلطی قرار دے رہے ہیں. اس وقت میرے ہاتھ میں یہ آرٹیکل ہے، آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. انڈین ایکسپریس: If India is to make Jammu and Kashmir love India, referendum is the only way. The Congress failed in the 50 years after independence to win over the minds and hearts of the people of the valley. The reconciliation process began with Atal Bihari Vajpayee. کھل کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھارتی اخبار کے اندر یہ چھپی بھی ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ جموں و کشمیر کے لوگ اس سے پیار کریں تو اس کا واحد حل وہاں پر ریفرینڈم کروانا ہے. انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کانگریس آزادی کے 50 سال تک کشمیریوں کے دل جیتنے میں ناکام رہی ہے. یو کین سی دس آرٹیکل آن دا اسکرین رائٹ ناؤ. کھل کر اعتراف، مگر کیا بھارت کے اپنے اندر اب یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ یہ اعتراف کرنا پڑے گا ان کو کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے؟ پہلے ہم دیکھتے تھے ایک بڑی بلینکٹ کوریج ہوتی تھی، اب چیدہ آوازیں کہیں نہ کہیں آنا شروع ہوئی ہیں جو یہ بار بار احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہیں بھارتی حکومت کو کہ اس معاملے میں وہ غلط ہے. بھارت کا موقف جو بھی رہا ہو، پاکستان کا موقف آج ہم نے انٹیریئر منسٹر کو بڑا کھل کر بولتے ہوئے دیکھا، اوپنلی بات کرتے ہوئے دیکھا. اگرچہ پاکستان کی حکومت پر جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے الزامات بھی لگتے رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے الزام لگانے والی ایک جماعت اسلامی بھی ہے جن کا کشمیر پر موقف بڑا واضح ہے. مسلسل ریلیز ہو رہی ہیں جماعت اسلامی کی، اس حوالے سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف الزام لگا چکی ہے موجودہ حکومت کو انڈیا پر سافٹ ہونے کی. سراج الحق صاحب نے آج ایک ریلی لیڈ کی کراچی میں، جو خواتین کی ریلی تھی جو کشمیر کے لیے نکلی تھی، اس میں سراج الحق صاحب نے کیا کہا. لیٹس واچ دیٹ. ایک انڈین آرمی کڑا ہے سنگینوں کے سائے میں، توپ اور گولیوں کے گھن اور گرج میں، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. میں نے حکمرانوں سے یہی بات کی کہ پاکستان کا وزیر اعظم مودی کا دوست نہ بنے، وہ محمد ابن قاسم کا کردار ادا کرے. وہ مودی کا دوستی چھوڑے، وہ محمود غزنوی کا کردار ادا کرے. وہ مودی کے ساتھ تجارت نہ کرے، وہ احمد شاہ ابدالی کا کردار ادا کرے. آج کی ساک کانفرنس سمجھ لیجئے کشمیر کا پلیٹ فارم بن گئی. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹرینڈ فیریان. اینڈ ویلکم بیک. آج کی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ، کشمیر کا ایشو دوبارہ منظر عام پر. نعیم الرحمان صاحب، یہ بڑا عرصے تک کہا گیا کہ جب تک آپ کشمیر کو سائڈ پہ رکھ لیجئے اور بات کر لیں، مگر اس کانفرنس میں پس منظر میں بھی، فور فرنٹ پہ بھی ہر جگہ کشمیر ہی نظر آیا. تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں کشمیر کے ساتھ. کوئی دو رائے نہ پہلے تھیں نہ اب ہیں. اور اس وقت کہ جب نواز شریف صاحب کو بنانا چاہتے تھے، اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کشمیر کا مسئلہ سیٹل نہ کریں. کشمیر ہماری شہرگ ہے، کشمیر ہمارا معاشی شہرگ ہے، وہاں سے دریا آتے ہیں، وہاں کا ہمارا نظریاتی ایک معاملہ ہے. وہاں بھارت جو ہے وہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اس نے قبضہ کر رکھا ہے، یونو کی قراردادوں کے خلاف کام کر رہا ہے. آپ کشمیر کو ایک طرف رکھ کے نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ محبت بڑھا سکتے ہیں، نہ جو ہے ایکٹرز کے تبادلے کریں گے. یہ سب کریں گے، اس کے نتیجے میں نقصان کشمیر کوز کو ہوگا.
دیکھیں ایک ہے پڑوسی کے ساتھ اچھے روابط اور ایک ہے کہ آپ کا جو اصول ہے اور جو کور ایشو ہے اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی اس کانفرنس نے یہ بات ثابت کر دی اور پچھلے عرصے میں جو کچھ بھارت کشمیر کے اندر کر رہا ہے. دیکھیں ہمارے حکمران تو اس کو بھلا رہے تھے اس جد و جہد کو, لیکن وہاں جو برہان مظفر وانی جو خود کشمیری نوجوان تھا, اس نے آپ نے بتایا وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھا, اس نے نوجوانوں کو آرگنائز کیا اور اس کو شہید کر دیا گیا. وہاں پر جو مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں اور ہمارے جوان اور بوڑھے اب وہ جس جگہ پر آ کر گھیراؤ کرتے ہیں تو لوگ چھپتے نہیں ہیں بلکہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, وہ گولیاں چلاتے ہیں. اور جو کچھ بھارتی اس وقت کر رہے ہیں یہ وہی وزیر داخلہ ہیں نا جن کے حکم پر وہاں پر وہ چھرے مارے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کی آنکھوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں, جو پورے جسم کے اوپر نشانات چھوڑ رہے ہیں. اور اس پر اب سوشل میڈیا پر جو خود بھارت کے اندر کچھ ایکٹیوسٹ ہیں جو مودی کے آنکھوں پہ بھی اسی طرح سے دکھا کر اور پٹی باندھ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کچھ خیال کرو اور تم وہاں پر کیا ظلم کر رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اپنی وہ پچھلی پالیسی کو یکسر ایک طرف رکھنا چاہیے. چودھری نثار کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم, اور چودھری نثار پہلے بھی اچھا موقف اختیار کرتے رہے. کاش کہ نواز شریف صاحب اس کو ایک آفیشیل موقف کے طور پر لے کر چلیں, پوری قوم کو ساتھ لیں اور پوری دنیا میں بھارت کو آئسولیٹ کرنے کا یہ وقت ہے اور کشمیریوں کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کا یہ وہ وقت ہے جس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. رائٹ, اور یہاں پر یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کا ایجنڈا یہ رہا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دے. اس کانفرنس میں بھی یہ کوشش کی گئی ہے مگر ہو نہیں سکا ایسا. شاہد لطیف صاحب, اگر ہم انٹیریئر منسٹر کو اپریشیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو اپریشیٹ کریں, وہ اس پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں. اگر راجناتھ سنگھ رسپانسبل ہے اپنی گورنمنٹ کے لیے تو ہمارے انٹیریئر منسٹر آبویسلی ہمیں ریپرزینٹ کرے ہیں. تو کیا آج ہم سراہتے ہیں پاکستان کی حکومت کو کہ کشمیر کے موقف پہ انہوں نے ویسے ہی بات کی جیسے کرنی چاہیے تھی؟ جی بالکل, آج کے دن پہ تو ہم جو موقف ہم نے اختیار کیا ہے اس کے لیے پاکستان کی حکومت کو ہم بالکل سراہتے ہیں اور یہ موقف ہی صحیح بنتا ہے کشمیر کے سلسلے میں. مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اتنا دیر سے ہم نے یہ کام جو اپنایا, کیا ہمیں اتنی دیر اس معاملے میں کرنی چاہیے تھی؟ یعنی اگر آپ موجودہ لہر کو بھی دیکھیں جو کشمیر میں اٹھی ہے اس کو بھی اب کتنا وقت گزر چکا, اور اس سے پہلے جو 70 سال سے کشمیر کا مسئلہ چلا آ رہا ہے. میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کرتا, میں تو اپنے ملک کی اور کئی حکومتیں جو اس دوران گزر چکی میں ان سب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم نے کشمیر کو وہ اہمیت نہیں دی جس کا یہ حقدار ہے. یعنی ایک ایسی چیز جس کے اوپر اقوام متحدہ جو کہ بین الاقوامی ادارہ ہے اس کی ایک بہت کلیئر قسم کی جو ہے وہ ریزولوشن ہو, اور اس ریزولوشن کے تحت کشمیری جو ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہاں رائے شماری کرائی جائے تاکہ وہ حق خود ارادیت کے تحت بتائیں کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے, جس کو ماننے سے بھارت نے لگاتار انکار کر رکھا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم صرف سال میں ایک کشمیر ڈے منا لیں اور اقوام متحدہ میں جا کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک دن ان کے سالانہ اجلاس میں کشمیر کا ذکر کر دیں, ہم کہیں جی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ہمیں تو باقاعدہ اس مسئلے کو مسلسل طور پر, جیسے سال کے اگر 365 دن ہیں تو ہمیں 365 دن کشمیر کا ذکر دنیا بھر میں کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور سفارتی سطح پر جو سفارت خانے ہمارے ہاں موجود ہیں, ہمارے جیسے سفارتکار باہر کی دنیا میں موجود ہیں جن کا آج ایک اجلاس بھی بلایا گیا, کیا یہ چیزیں پہلے ہم نے کیوں نہیں کی؟ اور انٹرنیشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کشمیر کی ایک کانفرنس فوری طور پہ بلائی جانی چاہیے. پھر OIC ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, اس کا فوری طور پہ اجلاس بلایا جانا چاہیے. اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے جس کا اس وقت رابطہ دنیا سے منقطع کر دیا گیا بھارت کی طرف سے, ایک وہاں پہ جو ہے وہ بالکل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے ساری انفارمیشن کو. پاکستان ایک فریق ہے اس پورے معاملے میں, تو کشمیری ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر سفارتی سطح پر پوری دنیا کو جو کشمیر میں ظلم اور بربریت ہے اس سے ہم آگاہ کریں ان کو, اور اقوام متحدہ کو مجبور کریں دباؤ کے ساتھ کہ جو ان کی قرارداد ہے ان کی ذمہ داری ہے اس پر عمل درآمد کرائے. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے, اور اس قرارداد کو پاس کرانے والا خود بھارت ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ المیہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کشمیر کے حق میں ہوتے ہوئے ہم کشمیر کا کیس آج تک صحیح طرح سے اجاگر نہیں کر پائے. اور دنیا کے سامنے بھارت کے جو وزیر ہے وہ ابھی جو آپ نے ان کی انٹروڈکشن میں بات سنائی تھی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے کشمیر میں. 1 لاکھ کے قریب کشمیری
अगर वहां शहीद हो चुके, कोई एक पाकिस्तानी उनमें से निकाल के दिखा दें। Right. अभी जो 70 लोग शहीद हुए, ठीक। कोई एक पाकिस्तानी उनमें से दिखा दें। Right. तो ये इस कदर झूठ जो है, इसको बेनकाब हमने करना है। Right. हमारी जिम्मेदारी है। Right. हमारे फॉरेन ऑफिस और मुल्क के लेवल पर ये तवज्जो चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर ने इसको हाईलाइट करने की। कुलदीप नायर साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, थैंक यू बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जब हमारे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ये कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाना भी दहशत गर्दी है, तो सही कह रहे हैं वो? इंसर्जेंसी जरूर है वहाँ पे, तो उसको मीट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, सक्सेस भी होती हैं। कोई मतलब ये कि भाई कोई प्लान थोड़ा आता है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और बहुत कभी इंसर्जेंसी तो उस वक्त होती जब वो अगर हमारे पास इंटरनेशनली ये इलाका अभी तक मुतनाज़ा है, ये शॉर्ट नहीं है कि वो किधर का है, वहाँ पे अभी रेफरेंडम होना है, जब वो ही नहीं हुआ, जब उसका तय्युन ही नहीं हुआ कि ये कहाँ का इलाका है, तो वहाँ इंसर्जेंसी कैसे हो सकती है? जिन्हें आप कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये इंटेग्रल पार्ट है और इंटेग्रल पार्ट को कोई भी कुछ करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो झगड़ा है ना, तो फिर भी बातचीत तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान कर रहे हैं, ठीक है, होनी चाहिए आपस में बातचीत, लेकिन ये कहना कि भाई वहाँ लोगों को मारा जा रहा है वगैरह, ये वो भी गोलियां चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं, उसकी सर आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक बात कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बात कहता है सर, यही तो विद ड्यू रिस्पेक्ट यही तो झगड़ा है दोनों ममालिक में। तो दरमियान में आ गया यूनाइटेड नेशंस, जिसने एक रेजोल्यूशन पास की, जिसने एक गाइडलाइन दी, जिसको इंडिया फॉलो नहीं कर रहा। तो ये मामला इसी पे तो हम कह रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है, ये हल हो जाता है ये मामला अगर यूनाइटेड नेशंस को फॉलो कर लिया जाए। देखो, यूनाइटेड नेशंस के बाद एक सिमला एग्रीमेंट हुआ था जिसमें के भुट्टो साहब शामिल थे, तो अब वहां पे ये फैसला हुआ कि हम बायलैटरल करेंगे, ये जो मल्टी है ये हम नहीं करेंगे, तो उसके तहत बातें होती नहीं है। लेकिन इस वक्त आप यूएन का सवाल उठाएं 47-48 का, तो वो तो ठीक ही नहीं ना। उसके बाद बहुत बातचीत हुई है, उसके बाद मैंने कहा ना शिमला एग्रीमेंट बना, और शिमला एग्रीमेंट के बाद कहा गया कि ये बायलैटरल प्रॉब्लम हम आपस में बैठ के सॉल्व करें। कुलदीप नायर साहब, आपको हम हॉक नहीं समझते, आपको डव समझा जाता है और आप यकीनन बातचीत के ऊपर भी जोर देते हैं, लेकिन इस वक्त आपको कहीं बातचीत होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? जिस तरह कश्मीर में मामलात गर्म हैं, बातचीत तो बड़ी दूर की बात है सर, जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता। मैंने कहा जब ये लेकिन मैं अभी कश्मीर से हो गया, मेरे कुछ वहाँ स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया था, मैं गया था। अब वो चाहते हैं कि हमें अपना मुल्क दे दिया जाए, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान भी नहीं चाहिए, हिंदुस्तान भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ये कौन दे सकता है, ये बताइए ना मुल्क, एक इस्लामिक कंट्री आ गई हमारे जो है बॉर्डर पे, उससे तंग हैं लोग, और एक और दे दे, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हो ही नहीं सकता। अब विद इन इंडिया आप जो सोल्यूशन मांगेंगे वो पॉसिबल है। अब इस पे काफी बहस होती रहती है वगैरह, लेकिन फिर भी ये कि बातचीत होती रहती है इसी बात पे कि भाई क्या कितना क्वांटम हो, क्या होना चाहिए वगैरह, ये अच्छी बात है। जैसे आज इस दफा राजनाथ सिंह और उसमें नवाज शरीफ में वो कश्मीर की बात ही नहीं हुई, तो आपस में रिश्ते ठीक करो वगैरह, तो ये अच्छी बात है कि भाई रिश्ते। सर अगर कश्मीर की बात ही ना करें तो ये आपके ख्याल से पॉजिटिव बात है कि हम इग्नोर ही कर दें कश्मीर को, उस पर बात ही ना करें? नहीं, कश्मीर की बात करिए, लेकिन हर जगह उठाने का क्या फायदा, आपस में बैठ के बात करते रहो। लेकिन ये कि हर फोरम पे कश्मीर ले आना तो बात नहीं, और कश्मीर के साथ फिर जिहाद की बात शुरू हो जाती है, तो ये कहाँ तक जायज है? आप इसको कश्मीर को एक जिहाद एक मजहब से जोड़ते हैं, ये गलत बात है। ओके सर, आपने अपना मौक़िफ़ क्लियरली बताया। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त वो रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं जो कि सार्क कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे। आफ्ताब चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आज जो कश्मीर के हवाले से हमने देखी एक किस्म की हीट अप हो गया मामला, वो हमें ज़रा बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ था? जी, आज जो सार्क कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन था, तो आज चूंकि वज़ीर दाखिला की मीटिंग थी, तो इस मीटिंग के दौरान जब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान
کانفرنس ہال میں گئے تو سب سے پہلے تو ایک مسافہ کرنا تھا. انہوں نے تمام جو سارک ممالک کے وزراء داخلہ تھے تو انہوں نے مسافہ کیا اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بھی. تو اس دوران بالکل کوئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا, نہ کسی قسم کی کوئی خوشگوار موڈ میں کوئی بات چیت ہوئی. تو اس سے ماحول جو تھا وہ کافی تناؤ کا شکار نظر آ رہا تھا. تو وزیر داخلہ کو چونکہ انہوں نے چیئرمین منتخب کر لیا, آج کے دن کے لیے وزیر داخلہ چیئرمین تھے اور کسٹوڈین تھے ہاؤس کے. تو اس میں جو کنٹری سٹیٹمنٹ پڑھنی تھی تمام وزراء داخلہ نے اپنی تو چونکہ جو کسٹوڈین ہو گیا ہاؤس کا, اب اس نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں پڑھ سکتا تھا. تو ہمارے جو سیکرٹری داخلہ تھے عارف علی خان, انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ پڑھی. تو اس دوران جب بھارتی وزیر داخلہ نے کنٹری سٹیٹمنٹ پڑھی تو اس کے ساتھ انہوں نے پھر کچھ سیاسی سٹیٹمنٹ دے دی, جس میں دہشت گردی کا ذکر کیا. انہوں نے پٹھان کوٹ واقعے کا تذکرہ کر دیا, بمبئی کا تذکرہ کر دیا, انہوں نے ڈھاکہ میں ہونے والی دہشت گردی کا تذکرہ کر دیا. تو اس پر پھر جو نثار علی خان کو انٹروین کرنا پڑا اور انہوں نے پھر اپنا موقف پیش کیا, اپنے ملک کا موقف پیش کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کو دہشت گردی میں فرق کرنا ہوگا. اگر دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے, کہ پاکستان میں پشاور سے لے کر کراچی تک اور کشمیر تک ہر جگہ پر ہم نے چودھری صاحب یہ بھی دیکھا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ جس وقت چودھری نثار نے بات کی اس کے بعد پھر ناراض ہو گئے بھارت کے وزیر داخلہ. جی بالکل چودھری نثار نے جب کہا کہ دہشت گردی, ہمیں پہلے ڈیفینیشن کرنی ہوگی کہ دہشت گردی ہے کیا. تو اس میں پھر چودھری صاحب نے کہا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دہشت گردی ہے, اسے دہشت گردی کہتے ہیں, نہ کہ باقی جو. تو اس پر پھر جو بھارتی وزیر داخلہ تھے وہ کافی ناراض ہو گئے اور اس دوران پھر لنچ بریک بھی ہونی تھی تو اس دوران وہ اٹھ کر چلے گئے. انہوں نے لنچ بھی نہیں کیا, اپنے روم میں گئے, اپنا سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے پاکستان سے روانہ ہو گئے بھارت کے لیے. تو یہ جو تمام ماحول تھا اس میں بھارت کی طرف سے یہ شرارت کی گئی تھی. بھارت کی طرف سے ایک فورم تھا جو سارک ممالک کا, جس میں باہمی جو ایشوز تھے ان پر بات چیت ہونا تھی. تو انڈیا نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے یہ سارا ماحول اس طرح ہوا. تو اب جو نثار علی خان جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر صورتحال جو تھی اس پر میں نے وزیر اعظم نواز شریف سے اپروول دی تھی. الگ ان کو کہا تھا کہ اگر اس فورم پر انڈیا نے یا کسی بھی ملک نے سیاسی بات چیت کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا یہ بڑی اہم بات ہمیں بتائیے چودھری صاحب. ہم وقفہ لیں گے, امتیاز عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہ خبریں آ رہی تھی, اگر آپ کل کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں, یہ ایک قسم کی فور وارننگ تھی کہ بھارت اس موقع کو ایز اے پلیٹ فارم یوز جا رہا ہے پاکستان کے خلاف اپنا کیس پیش کرنے کے لیے, اور اس بات سے آگاہ تھے ہمارے انٹیریئر منسٹر. اس لیے وہ پہلے سے ہمارے رپورٹر نے ابھی میں بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ڈسکس دیٹ ود دا پرائم منسٹر. اس کے بعد آج کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ رینڈم نہیں تھی, وہ باقاعدہ پلانڈ تھی. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. امتیاز عالم صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو یو آن دا شو. آج ساک کا پلیٹ فارم ہم سمجھے کہ کسی اور بات کے لیے استعمال ہوا, یا ساک کو نقصان ہوا آج جو کچھ ہوا ہے, یا دونوں ممالک کو موقع مل گیا اپنا اپنا موقف دینے کا؟ دیکھیے, لگتا ہے کہ دونوں ملک کی حکومتیں اپنی جو انتہا پسند گروپس ہیں ان کے دباؤ میں آ گئے ہیں, اور وہ اصل میں ڈپلومیسی کی بجائے یا سارک کے فورم کی جو نزاکت ہے اور جو حدود ہیں اسے پھلانگ گئے ہیں. ہم باہر کیب میزبان تھے اور ہمارے وزیر داخلہ کو اس لنچ پہ جانا چاہیے تھا جس میں کہ سب وزرائے خارجہ کے لیے جو دیا گیا تھا. یہ جو فورم ہے انٹیریئر منسٹرز کا, اس میں دہشت گردی اور اسمگلنگ اور جرائم اور کراس بارڈر کرائمز اور ہیومن ٹریفکنگ اور ویزا یہ سب آتے ہیں. اور سارک کا ایک پروٹوکول ہے ٹیررزم پہ, اور ایک ایڈیشنل پروٹوکول ہے اور ایک میکنزم ہے. ابھی 23 ستمبر کو میٹنگ ہونی ہے دلی میں کہ مشترکہ طور پہ دہشت گردی کے خلاف کیسے کام کیا جائے. پاکستان کا جو آفیشیل موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے, آخری دہشت گرد تک سے لڑیں گے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یہی کہتے ہیں, اور ہمارے نزدیک کوئی اچھا برا ٹیررسٹ نہیں ہے, ٹیررسٹ ہے. جو ہم خود کہتے ہیں کہ پٹھان کوٹ میں اور ممبئی میں دہشت گردی ہوئی اور ہم تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے. ہم پٹھان کوٹ کے لوگ کی دہشت گردی میں ہم نے FIR درج کی ہے. ممبئی کا کیس ابھی بھی عدالت میں چل رہا ہے. تو یہ بہت ایسے معاملات ہیں.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم پہ راجناتھ کو جو تقریر کی میں نے اس کا ٹیکسٹ دیکھا ہے انہیں ذرا کچھ احتیاط کرنی چاہیے تھی. اور لیکن جو ہم ہوسٹ اور ہیں یہ خبریں آ رہی تھیں امتیاز عالم صاحب کہ وہ یہ بات کریں گے, اور ابھی ہمیں رپورٹر صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ بیچ میں جب راجناتھ صاحب نے الزامات لگائے ڈائریکٹ پاکستان پر تو پھر ہمارے انٹیریئر منسٹر کو آ کر اپنا موقف دینا پڑا. پاکستان کا نام نہیں لیا ہے اور نہیں لیا, صرف اگر اشارہ ادھر ہی تھا, نہ ہی وانی کا نام لیا. البتہ یہ کہا کہ جو ہمارا دہشت گرد ہے وہ آپ کا فریڈم فائٹر کیسے ہو سکتا ہے, کسی اور کا فریڈم فائٹر کیسے ہو سکتا ہے. اس پر پھر ہمارے وزیر داخلہ نے جواب دیا کہ وہ آکوپائیڈ علاقہ ہے اور وہاں جو آزادی کی جنگ ہو رہی ہے اسے آپ دہشت گردی کے نام پہ آپ کو چل نہیں سکتے. دیکھیے کشمیر کا معاملہ ہے, جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے عام لوگوں پہ اور جو ان کی مزاحمت ہے مقامی, اس کے ساتھ جو ابھی پچھلے دنوں تشدد ہوا, جو پیلٹ فائرنگ ہوئی, سینکڑوں بچے اور جو ہے نا آنکھیں ضائع ہو گئیں, جسم ان کی جسموں میں چھید ہو گئے, کچھ 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے. یہ سارا یہ جو زیادتی ظلم اپنی جگہ ہے, اس پر پاکستان ایک کیس بنتا ہے دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور وہ تنظیمیں بات کر رہی ہیں. لیکن جس طرح کے لوگ ہم نے میدان میں اتار دیے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کشمیر کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب پھر یہ کہ ہم صرف یہی ایک معاملہ نہیں ہے, پورے خطے کے معاملات ہیں, سارک کا اپنا پورا فریم ورک ہے, اور جہاں دنیا میں معاشی جتھہ بندیاں علاقائی بنی ہیں انہوں نے پرانی دشمنیوں کو پیچھے کر کے تجارت کو اور کاروبار کو فروغ دیا اور انہوں نے باقی مسئلے بھی حل کر لیے. ابھی ہمارے پاس جب ہم کہہ رہے, ابھی ہمارے آرمی چیف نے بیان دیا کہ ہر طرح کی پراکسی وار ختم کر دی جائے. میں سمجھتا ہوں بڑا جرأت مندانہ ان کا انیشیٹو ہے. کیوں نہ اس پہ بھارت اور پاکستان بیٹھ کے بات کر لیں. ہمیں شکایت ہے کہ بھارت بلوچستان میں, کراچی میں اور افغانستان کے ذریعے یہاں دہشت گردی کروا رہا ہے. انہیں شکایت ہے کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں, کیوں نہ ہم اپنا کیس لے کے جائیں, وہ بھی اپنا کیس لے کے جائیں اور یہ پراکسی وارز ختم ہوں. افغانستان غیر مستحکم ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ فائنانس سارک کے فائنانس منسٹرز کی میٹنگ ہونی ہے. اب کیسے آئیں گے فائنانس منسٹر؟ اس میٹنگ میں بھی آپ دیکھیے بنگلہ دیش کے فارن منسٹر نہیں آئے. جتنی ہم نے بنگلہ دیش کی بیشنگ کی پچھلے دنوں میں, بنگلہ دیش کے فارن منسٹر نہیں آئے. اب آپ دیکھیے کہ اگلے جب فائنانس منسٹر کی کانفرنس ہوگی, مجھے نہیں لگتا کہ اب بھارت کے فائنانس منسٹر آئیں گے, نہ ہی مجھے سارک سمٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ بڑا مسئلہ رہا ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان کہ ہمارے جھگڑے نے سارک کو روکا ہوا ہے, علاقائی تعاون کو روکا ہوا ہے. لوگ نالا ہے یا پھر یہ تنظیم سارک رکھا ہوا کیوں ہے؟ یہ ایک فورم تھا جس میں بات اپنے بائی لیٹرل ایشوز بھی ڈسکس کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں جو آج ہوا وہ اچھا نہیں ہے. لوگوں کو پسند آئے گا, واہ واہ کمال کر دیا چودھری صاحب نے, نثار صاحب نے, وہاں واہ واہ ہوگی, اچھا ہے, اٹھ کر آ گئے وہاں سے اور انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی نعرے بازی سے یہ سنجیدہ معاملات ہیں. کشمیر کا معاملہ بھی سنجیدہ ہے اور اسے ہمیں سنجیدگی سے اس طرح لینا چاہیے کہ ان کی آزادی کی جدوجہد کو نتھی نہ کیا جا سکے دہشت گردی کے ساتھ. اور ہم غالباً یہاں پہ ہم جیسے اگر میں چاہوں گی کہ یہاں پہ حافظ صاحب کو بھی بیچ میں شامل کریں. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو ابھی امتیاز عالم صاحب نے دیا کہ یہاں پر ہم اور یہی بات کلدیپ نیر صاحب بھی کہہ رہے تھے, کیا ایسا ہو سکتا ہے حافظ صاحب کہ کچھ باتیں الگ کر دی جائیں کشمیر کے معاملے سے؟ دیکھیں یہ پوائنٹ آف ویو اور کلدیپ نیر صاحب کا پوائنٹ آف ویو ایک جیسا ہے, اور میرے خیال ہے دو ایک جیسے پوائنٹ آف ویو آپ نے لے لیے ہیں آج بھارت کے. اور کلدیپ نیر صاحب جو ہیں وہ بڑے یعنی اس طرح کے ذرا سے مائلڈ قسم کے تجزیہ نگار کہلاتے ہیں, لیکن انڈیا کا جب معاملہ آتا ہے اور کشمیر کا مسئلہ آتا ہے تو وہ وہی موقف دیتے ہیں جو گورنمنٹ کا موقف ہوتا ہے, اور وہاں پر یہ بہرحال یکجائی موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے عناصر موجود ہیں جو قومی یکجہتی کو متاثر کرتے ہیں. میں تو ایک سوال ضرور اپنے امتیاز عالم صاحب سے, سینئر آدمی ہیں, ضرور کرنا چاہوں گا, لیکن کہ وہ برہان وانی کے بارے میں بتائیں کہ وہ فریڈم فائٹر ہے یا ٹیررسٹ ہے. لیکن میں اس سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے مسئلے کو اتنا سمپلیفائی کر کے نہ پیش کریں. اقوام متحدہ کی جو قراردادیں اس میں تو بھارت گیا تھا, ہم نہیں گئے تھے. بھارت گیا تھا اقوام متحدہ میں اور وہاں پر پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وہاں پر حق خودارادیت دیا جائے گا اور ڈیسائیڈ کرے گی وہاں کی عوام مل کر کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا بھارت کے ساتھ رہنا ہے. اب جو کچھ بھارت نے پچھلے 67-68 سال میں وہاں پر کیا ہے, پچھلے 20-25-30 سال کے اندر جو ٹیررزم وہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم کیا ہے, یہ جو ٹیررزم کی بات کر کے امریکنائزڈ اور انڈیا
کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے، در حقیقت اس کو ڈیفائن ہونا پڑے گا کہ ٹیررزم ہے کیا اور اسٹیٹ ٹیررزم کسے کہتے ہیں. تو انڈیا اگر اسٹیٹ ٹیررزم کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو انہوں نے خود بتایا کہ کس طرح سے قتل کر رہا ہے اور آج سے نہیں کر رہا، اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ سارے اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اپنے لوگ ہیں، وہاں کی انڈیجنس تحریک ہے، وہاں سیاسی طور پر لوگ باہر نکل رہے ہیں، وہاں سیاسی مزاحمت بھی کر رہے ہیں، وہاں عورتیں باہر نکل رہی ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ کہاں سے یہ بات آ گئی کہ آپ کنفیوز کریں سچویشن کو کہ جو ان کو بھی شکایت ہے ہم کو بھی شکایت ہے. ہمارے بلوچستان میں تو کلبھوشن پکڑا گیا ہے نا، ہم نے تو دیکھا ہے نا کہ جو پورا افغانستان کا بارڈر ہے، یہ جو مشرف نے یو ٹرن لیا تھا اس کے بعد سے تو وہ پورے بارڈر پہ جو افغانستان میں جو سفارت خانے ہیں وہ تو راکے اڈے بنے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے نا. تو پھر ہماری تو کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنا موقف پیش نہیں کر رہے اور اس طرح کے لوگوں کی بات میں ہم آ جاتے ہیں. میں صرف یہ سوال ضرور کہوں گا کہ یہ ڈکلیئر بتائیں کہ وانی کو یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں یا یہ فریڈم فائٹر کہتے ہیں. اپنا موقف تو واضح کریں نا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم انڈین آدمی سے بات کر رہے ہیں پاکستانی سے کر رہے ہیں. سوال ہوتا رہا ہے سر کہ آپ سے یہ سوال بار بار ہوتا رہا ہے آپ ٹیررسٹ کس کو کہتے رہے ہیں. آپ آج امتیاز عالم صاحب سے بات یہ پوچھ رہے ہیں مگر مجھے لگ رہا ہے امتیاز عالم صاحب کو یہ آواز نہیں جا رہی ہے. آئی کم ٹو یو شاہد لطیف صاحب. ایگزیکٹلی اب جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، امتیاز عالم صاحب نے بھی کہا کہ ساکھ کو لگ رہا ہے کہ خطرہ ضرور ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ساکھ کو اگر خطرہ ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ خطرہ جو ہے وہ کس چیز کے باعث ہوا. ہم نے کیا یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کشیدگی اگر بھارت اور پاکستان میں جب کبھی ہو تو ہم خود کو بلیم کرنا شروع کر دیں؟ یہ ہم نے رویہ بڑے عرصے سے اختیار کیا ہوا ہے کہ ہر وقت جب کشیدگی ہوتی ہے تو ہم خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے بھارت کے سامنے ایک دبا ہوا جو ہے وہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اس طرح جو معاملے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان وہ حل نہیں ہو سکتے. یہ کسے نہیں معلوم کہ کشمیر ہو، پانی کا مسئلہ ہو، سیاچین کا مسئلہ ہو، یہ حل طلب مسئلے ہیں. اور بھارت خاص کر کشمیر کے معاملے میں عرصہ دراز سے یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا باہمی مسئلہ ہے اور مذاکرات کے ذریعے اس کو ہم حل کر لیں گے. اب 70 سال ہو گئے ہمیں مذاکرات کرتے ہوئے، کیا یہ مسئلہ حل کرنے میں کوئی پیش رفت بھارت نے کی؟ یہی سب سے بڑا عالمیہ ہے سر کہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. انفارچونیٹلی جنٹلمین میرا وقت کو ختم ہو گیا آج کے شو کا. لیکن یہ ڈیبیٹ ایسی ہے جو آج ختم نہیں ہو رہی. We will certainly do a follow up on this. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.